अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह फातिहा आयत नंबर 3 मालिकी यौमिद्दीन। तर्जमा रोज़े जज़ा का मालिक, जज़ा के दिन का मालिक। यौम दिन को कहते हैं, मालिक मालिक दीन यहाँ पर जज़ा वाले दिन को कहा गया। जज़ा के दिन से मुराद क़यामत का दिन है कि इस दिन नेक आमाल करने वाले मुसलमानों को सवाब मिलेगा और गुनाहगारों और काफिरों को सज़ा मिलेगी। जबकि मालिक उसे कहते हैं जो अपनी मिल्कियत में मौजूद चीज़ों में जैसे चाहे तसर्रुफ़ करे। अल्लाह ताला अगरचे दुनिया व आखिरत दोनों का मालिक है, लेकिन यहाँ क़यामत के दिन को बतौर ख़ास इसलिए ज़िक्र किया ताकि उस दिन की अहमियत दिल में बैठे। नीज़ दुनिया के मुकाबले में आखिरत में अल्लाह ताला के मालिक होने का ज़हूर ज़्यादा होगा, क्योंकि उस दिन किसी के पास ज़ाहिरी सल्तनत भी ना होगी। ज़ाहिरी तौर पर भी किसी के पास ना हुकूमत होगी, ना सल्तनत होगी, ना ज़मीन और जायदाद होगी, ना कोई वडेरा होगा, ना कोई सेठ होगा, ना कोई सरदार होगा। जो क़यामत के दिन सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की जो है वो अल्लाह ताला रोज़े जज़ा का मालिक होगा। उस दिन किसी के पास ज़ाहिरी तौर पर भी किसी किस्म का कोई इक़्तिदार या इख्तियार नहीं होगा जो अल्लाह ताला ने दुनिया में लोगों को अता फरमाई है। इसलिए यहाँ ख़ास तौर पर क़यामत के दिन की मिल्कियत का ज़िक्र किया गया है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तुझी को पूजें और तुझी से मदद चाहें। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। इससे पहली आयात में बयान हुआ कि हर तरह की हम्द व सना का हकीकी मुस्तहिक अल्लाह ताला है, जो कि सब जहानों का पालने वाला, बहुत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। और इस आयत से बंदों को सिखाया जा रहा है कि अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी बंदगी का इजहार यूँ करो कि ए अल्लाह, हम सिर्फ़ तेरी ही इबादत करते हैं, क्योंकि इबादत का मुस्तहिक सिर्फ़ तू ही है और तेरे अलावा और कोई इस लायक ही नहीं कि उसकी इबादत की जा सके। और हकीकी मदद करने वाला भी तू ही है। तेरी इजाज़त और मर्ज़ी के बग़ैर कोई किसी की किसी किस्म की ज़ाहिरी, बातनी, जिस्मानी, रूहानी, छोटी बड़ी कोई मदद नहीं कर सकता। इबादत और ताज़ीम में फ़र्क। इबादत का मफ़हूम बहुत वाज़ेह है, समझने के लिए इतना ही काफ़ी है कि किसी को इबादत के लायक समझते हुए उसकी किसी किस्म की ताज़ीम करना इबादत कहलाता है, और अगर इबादत के लायक ना समझें तो वो महज ताज़ीम होगी, इबादत नहीं कहलाएगी। जैसे नमाज में हाथ बांध कर खड़ा होना इबादत है कि इसमें अल्लाह को इबादत के लायक और मुस्तहिक समझते हुए बंदा उसकी बंदगी के लिए, इबादत के लिए खड़ा हुआ। लेकिन यही नमाज की तरह हाथ बांध कर खड़ा होना अगर उस्ताद, पीर या माँ बाप के लिए हो तो ये महज ताज़ीम है, इबादत नहीं। और दोनों में फ़र्क वही है कि बंदा माँ बाप के सामने खड़ा है तो माँ बाप को इबादत के लायक समझ कर नहीं खड़ा हुआ, बल्कि इनके एहतराम के लिए खड़ा हुआ है, लिहाजा ये इबादत नहीं बल्कि ताज़ीम कहलाएगी। इय्याका नअबुदु से मालूम होने वाली अहम बातें। आयत में जमा के सीगे हैं, जैसे हम तेरी ही इबादत करते हैं। इससे मालूम हुआ कि नमाज जमात के साथ अदा करनी चाहिए और दूसरों को भी इबादत करने में शरीक करने का फ़ायदा ये है कि गुनाहगारों की इबादतें अल्लाह ताला की बारगाह में अल्लाह ताला के महबूब और मकबूल बंदों की इबादतों के साथ जमा होकर कबूलियत का दर्जा पा लेती हैं। नीज़ ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी हाजत अर्ज़ करने से पहले अपनी बंदगी का इजहार करना चाहिए।
امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عبادت کو مدد طلب کرنے سے پہلے ذکر کیا گیا کیونکہ حاجت طلب کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنے کی برکت، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کا وسیلہ پیش کر کے اپنی حاجات کے لیے دعا کیا کرے تاکہ اس وسیلے کے صدقے دعا جلد مقبول ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 35 میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ ترجمہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ ایک نابینا صحابی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر دعا کے طالب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس طرح دعا مانگنے کا حکم دیا، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمت یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی هذه لتقضى اللہم فشفعہ فی۔ ترجمہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اپنے رب عز و جل کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کی تاکہ میری حاجت پوری کر دی جائے۔ اے اللہ پس تو میرے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قبول فرما۔ بحوالہ ابن ماجہ کتاب الصلاۃ دوسری جلد صفحہ 157 حدیث نمبر 1385۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علماء تصریح فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نام لے کر ندا کرنی حرام، اور یہ بات واقعی محل انصاف ہے۔ جسے اس کا مالک و مولا تبارک و تعالی نام لے کر نہ پکارے، کبھی کہے یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یا ایھا الرسول، تو غلام کی کیا مجال کہ وہ راہ ادب سے تجاوز کرے۔ بلکہ امام زین الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اگر یہ لفظ کسی دعا میں وارد ہو جو خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہو، جیسے دعا ہے یا محمد انی توجہت بک الی ربی، تاہم اس کی جگہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہنا چاہیے، حالانکہ الفاظ دعا میں حتی الوسع تغیر نہیں کی جاتی۔ یہ مسئلہ مہمہ یعنی اہم ترین مسئلہ جس سے اکثر اہل زمانہ غافل ہیں، واجب الحفظ ہے یعنی یاد کرنے کے لائق ہے، اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی پکارا جائے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صفات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا جائے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس آیت میں بیان کیا گیا کہ مدد طلب کرنا خواہ واسطے کے ساتھ ہو یا واسطے کے بغیر ہو، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایسی ہے جس سے حقیقی طور پر مدد طلب کی جائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حقیقی مدد طلب کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس سے مدد طلب کی جائے اسے بذات قادر، مستقل مالک اور غنی و بے نیاز جانا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر خود اپنی ذات سے اس کام یعنی مدد کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے نزدیک
شرک ہے۔ اور کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں ایسا عقیدہ نہیں رکھتا، اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے بارے میں، اولیاء انبیاء کے بارے میں مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے واسطہ اور حاجات پوری ہونے کا وسیلہ اور ذریعہ ہیں۔ تو جس طرح حقیقی وجود کہ کسی کے پیدا کیے بغیر خود اپنی ذات سے موجود ہونا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اس کے باوجود کسی کو موجود کہنا اس وقت تک شرک نہیں جب تک کہ وہی حقیقی وجود مراد نہ لیا جائے۔ یوں ہی حقیقی علم کے کسی کی عطا کے بغیر خود اپنی ذات سے ہو، اور حقیقی تعلیم کہ کسی چیز کی محتاجی کے بغیر از خود کسی کو سکھانا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے باوجود دوسرے کو عالم کہنا یا اس سے علم طلب کرنا اس وقت تک شرک نہیں ہو سکتا جب تک وہی اصلی معنی مقصود نہ ہوں۔ تو اسی طرح کسی سے مدد طلب کرنے کا معاملہ ہے کہ اس کا حقیقی معنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور وسیلہ و واسطہ کے معنی میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کے لیے بھی ثابت ہے اور حق ہے، بلکہ یہ معنی تو غیر خدا ہی کے لیے خاص ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ وسیلہ اور واسطہ بننے سے پاک ہے۔ اس سے اوپر کون ہے؟ اس سے اوپر کون ہے کہ یہ اس کی طرف وسیلہ ہوگا، اور اس کے سوا حقیقی حاجت روا کون ہے کہ یہ بیچ میں واسطہ بنے گا؟ بد مذہبوں کی طرف سے ہونے والا ایک اعتراض ذکر کر کے اس کے جواب میں فرماتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا سے توسل کر کے اسے کسی کے ہاں وسیلہ و ذریعہ بنایا جائے، کہ اس سے بڑی کوئی اور ذات ہے ہی نہیں، وہ بے مثل ہے، بے مثال ہے، اکیلا یکتا وحدہ لا شریک ہے۔ اس وسیلہ بننے کو ہم اولیاء کرام سے مانگتے ہیں کہ دربار الہی میں ہمارا وسیلہ، ذریعہ اور قضاء حاجات کا واسطہ ہو جائیں۔ اس بے وقوفی کے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دیا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ اور ڈائریکٹ بس اسی سے طلب کیا جائے اور کسی سے وسیلہ واسطہ وغیرہ نہ کیا جائے اور کسی سے اللہ کے سوا مدد طلب نہ کی جائے، سورۃ النساء آیت نمبر 64 میں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ترجمہ، اور جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، یعنی گناہ کر کے تیرے پاس حاضر ہوں اور اللہ سے معافی چاہیں اور معافی مانگے ان کے لیے رسول، تو بے شک اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے آپ نہیں بخش سکتا تھا؟ پھر کیوں یہ فرمایا کہ اے نبی تیرے پاس حاضر ہوں اور تو اللہ سے ان کی بخشش چاہے تو یہ دولت و نعمت پائیں؟ یہی ہمارا مطلب ہے جو قرآن کی آیت صاف فرما رہی ہے۔ زیر تفسیر آیت کریمہ کے بارے میں مزید تفصیل جاننے کے لیے فتاوی رضویہ شریف کی 21ویں جلد میں موجود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ مدد طلب کرنے والوں کے لیے امداد کی برکتیں کا مطالعہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے اللہ کے بندے مدد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے بندوں کا مدد کرنا اللہ تعالیٰ ہی کا مدد کرنا ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوسروں کی مدد کرنے کا اختیار دیتا ہے، اور اس اختیار کی بنا پر ان بندوں کا مدد کرنا اللہ تعالیٰ ہی کا مدد کرنا ہوتا ہے۔ جیسے غزوہ بدر میں فرشتوں نے آ کر صحابہ کرام علیہم رضوان کی مدد کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی مدد فرمایا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، سورہ آل عمران آیت نمبر 123۔ ترجمہ، بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ یہاں فرشتوں کی مدد کو اللہ تعالیٰ کی مدد کہا گیا،
اس کی وجہ یہی ہے کہ فرشتوں کو مدد کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ کے دینے سے ہے، تو حقیقتاً یہ اللہ تعالیٰ ہی کی مدد ہوئی۔ یہی معاملہ انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء اعظام کا ہے کہ وہ اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں، اللہ چاہے تو مدد کرتے ہیں، اور حقیقتاً وہ مدد اللہ کی ہوتی ہے۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیر آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تخت لانے کا فرمایا، اور انہوں نے پلک جھپکنے میں تخت حاضر کر دیا، بیٹھے وہاں ہیں، اور پلک جھپکنے سے بھی پہلے تخت حاضر کر دیا، اور اللہ کے ایک ولی ہیں۔ آج کل کے دور میں تو طرح کے لوگ نکلے ہوئے ہیں، اپنے جو ہے وہ ایک فرقے بنائے ہوئے ہیں اور لوگوں کے دماغ خراب کر رہے ہیں، اور اولیاء کرام کے بارے میں بہت سے علماء کرام جو اولیاء کرام کی کرامتیں بیان کرتے ہیں، خاص طور پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو کرامات بیان کی جاتی ہے کہ وہ مدرسے میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے یہ کیا، تو وہ وہاں بیٹھے بیٹھے ہی اگر ایسا ویسا کچھ ہوا، ان کے ذریعے کوئی کسی کرامت کا ظہور ہوا، تو اس پر بعض لوگ جن کی عقل ناقص ہیں، ان کی عقلوں میں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی، کرامت کو جو ہے وہ ایک کہانی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کہانیاں کر رہے ہیں، وہ کہانیاں سنا رہے ہیں، وہ لمبی لمبی چھوڑ رہے ہیں، معاذ اللہ، اس طرح کے جو ہے وہ تہمتیں لگا رہے ہوتے ہیں اپنی تقریروں میں، اپنے بیانوں میں، اور جو بیچارے عوام ہیں کم فہم جو نہیں سمجھتے، وہ ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اولیاء کرام کو اللہ نے عطا فرمائی ہیں کرامتیں، اور اگر اولیاء کرام مدد کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے، اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں، یہی عقیدہ ہر مسلمان کا ہے، اور یہ تو قرآن میں واضح طور پر ہے۔ یہ بھی تو اللہ کے ولی تھے، بیٹھے بھی وہاں رہے، کتنے میل دور تھا وہ تخت اور زمین میں گڑا ہوا تھا، اور وہاں سے کیسے نکال کر یہاں پر پہنچا دیا، لمحے میں یہاں لے آئے۔ تو کیا پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے جو بزرگ ہیں، نیک اللہ والے ہیں، کیا ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی طاقت نہیں دی، کوئی قوت نہیں دی، کوئی عظمت نہیں دی، کوئی شان نہیں دی؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ تو ایسے فرقہ کھیلنے والوں کی باتوں میں نہ آیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء کرام اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں، اور اللہ چاہے تو، اور وہ حقیقتاً وہ مدد اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ جیسے سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیر سے تخت منگایا اور انہوں نے پلک جھپکتے ہی تخت حاضر کر دیا، اس پر انہوں نے فرمایا ھذا من فضل ربی، ترجمہ یہ میرے رب کے فضل سے ہے، سورۃ النمل۔ اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں مدد کرنے کی تو اتنی مثالیں موجود ہیں کہ اگر سب جمع کی جائیں تو ایک ضخیم کتاب مرتب ہو سکتی ہے۔ ان میں سے چند مثالیں عرض کر دیتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث صحیح بخاری میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑے سے کھانے سے پورے لشکر کو سیر کر دیا، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کے ایک پیالے سے 70 صحابہ کو سیراب کر دیا، یہ بھی بخاری شریف کی روایت۔ نمبر 3، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر کے 1400 یا اس سے بھی زائد افراد کو سیراب کر دیا، بخاری شریف تیسری جلد صفحہ 69، حدیث نمبر ہے 4152 اور 4153۔ نمبر 4، لعاب دہن سے بہت سے لوگوں کو شفا عطا فرمائی، الخصائص الکبریٰ جلد 2 صفحہ 115 اور 118 پر۔ اور یہ تمام مددیں چونکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت سے تھی، لہذا سب اللہ تعالیٰ کی ہی مددیں ہیں۔ اس بارے میں مزید تفصیل آپ جاننا چاہتے ہیں تو فتاوی رضویہ شریف کی 30ویں جلد میں موجود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے رسالے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دافع البلاء یعنی بلائیں دور کرنے والا کہنے والوں کے لیے
انعامات کا مطالعہ فرمائیں۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے، اور یہ جو ایمان کے لٹیرے طرح طرح کی من گھڑت باتیں کر کے اپنا کینہ اور بغض اولیاء کرام پر نکال رہے ہوتے ہیں، ہمیں ان سے بچنا چاہیے، ان کی تو سننی بھی نہیں چاہیے، ان سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ یہ ایمان کے دشمن ہیں، اور انسان کی سب سے قیمتی دولت ایمان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔